कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में जगह जगह पानी जमा। सदर, हसन स्क्वायर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी चौहर, नाज़िमाबाद में भी बारिश। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मंगूपेट, साइट एरिया, फेडरलिटी एरिया और इतराफ में भी तेज़ हवा के साथ बरसात। लाइन्स एरिया, गुरु मंदिर, जहांगीर रोड, लसबेला, तीन हट्टी में मूसलाधार बारिश। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, बिजली के खंभे गिर गए। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहर की मार्केटों में भी अंधेरा छा गया। ईद की शॉपिंग के लिए जाने वाले मर्द, खवातीन और बच्चे बाजारों में फंस गए। कराची में हवा 93 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई। तूफानी हवाओं के साथ एयरपोर्ट और इतराफ में भी बारिश। सिविल एविएशन ने लाइट वेट सेस्ना तैयारों को फ्लाइंग से रोक दिया। कराची एयरपोर्ट पर फिजाई ऑपरेशन रुक गया। लाहौर से आने वाली परवाज को लैंडिंग से रोक दिया गया। कराची में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में मियाँ बीवी समेत 11 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। बल्दिया टाउन में दीवार गिरने से नशे के आदी 7 अफराद चल बसे, कई जख्मी। कायदाबाद मजीद कॉलोनी सेक्टर 11 में घर की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मलिर भैंस कॉलोनी में वाड़े की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मच्छर कॉलोनी में घर की छत गिर गई। क्लिफ्टन में दरख्त गिर गया, 2 अफराद दब गए। लियाकताबाद में हवाओं से इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। घरों में लगी ग्रिल गिर गई, होटलों की टेबल कुर्सियां उड़ गईं। कायदाबाद से भैंस कॉलोनी तक कई दरख्त गिर गए। PCHS में निजी अस्पताल की दीवार गिर गई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मीरठ सोसाइटी के बिजली घर में आग लग गई। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तज़ा समेत शहीद। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अली लारिजानी अमरीकी और सहूनी हमले में शहीद हुए। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से भी शहादत का ऐलान। पोस्ट में लिखा गया, एक बंदा खुदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पहुंच गया। शहादत पर ताज़ियत और मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ भी की गई। मैं मौत को खुशी के सिवा कुछ नहीं समझता। अली लारिजानी का गुज़श्ता रोज़ आखिरी ट्वीट शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए लिखा, शोहदा की याद हमेशा ईरानी कौम के दिल में जिंदा रहेगी। ईरानी बसीज फोर्स के सरबराह जनरल गुलाम रजा सुलेमानी भी शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सरबराह अली रजा हमले में शहीद हो गए। शहीद अली लारिजानी और कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का शहीद अली लारिजानी को खराज अक़ीदत। बयान में कहा, शहीद अली लारिजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। अली लारिजानी ने मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। लारिजानी ने खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ देने की कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अली लारिजानी की शहादत हुकूमत के लिए पीछे हटने का सबब नहीं बनेगी। अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा, इस्लामी जुमहूरिया ईरान का सियासी ढांचा मजबूत और मुस्तहकम है। सियासी, इक़्तिसादी और समाजी इदारे मजबूत बुनियाद पर कायम हैं। एक फ़र्द की गैर मौजूदगी ढांचे को मुतासिर नहीं करती। शहादतों के बावजूद हुकूमत और सियासी निज़ाम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का अली लारिजानी और दीगर शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के बयान में कहा गया है कि दुश्मन अपनी नाकामी छुपाने के लिए जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। हमारा रद्दमल दुश्मन के तसव्वुर से भी ज्यादा सख्त होगा। ट्रंप हमारी हैरानकुन कार्रवाइयों के लिए तैयार है। खित्ते में अमेरिका की 50 साल सरमायाकारी को तबाह कर दिया। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का भी शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा, लारिजानी की शहादत पर हमारा रद्दमल फैसलाकुन होगा। अली लारिजानी के साथ साथ दीगर शोहदा के खून का बदला लिया जाएगा। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन बाद सादिक की 61वीं लहर का आगाज। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमेरिकी अड्डों और इसराइल में ईरान पर हमलों के मराकज़ को निशाना बनाया। इसराइल में 100 से ज़ायद हदफ पर कामयाब बमबारी, मुतादिद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ तबाह।
ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے 230 سے زائد اہلکار ہلاک ہو زخمی ہوئے. کارروائی شہید علی لاریجانی اور ان کے ساتھیوں کے انتقام. ایرانی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے ٹرین اسٹیشن میں آگ لگی. اسرائیلی میڈیا کے حملے میں 2 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق. علی لاریجانی کی شہادت نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ممکنہ راہ بند کر دی. الجزیرہ ٹی وی کا تجزیہ. کہا علی لاریجانی کو ایرانی نظام میں بااثر اور توازن قائم رکھنے والی شخصیت سمجھا جاتا تھا. علی لاریجانی فرنٹ لائن فائٹر سے پارلیمنٹ اسپیکر تک اہم ریاستی عہدوں پر فائز رہے. علی لاریجانی قیادت کے قریب اور نظام کے اندر مضبوط اور اثر اور رسوخ رکھنے کے رہنما تھے. علی لاریجانی جیسے رہنما مستقبل میں مذاکرات کا راستہ ہموار کر سکتے تھے. ایران کے نئے سپریم لیڈر کا جنگ جاری رکھنے کا اعلان. آیت اللہ مجتبی خامنئی نے کہا اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنوں کے بل گرانے تک امن کی کوئی گنجائش نہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق 2 ملکوں نے ایرانی دفتر خارجہ کو جنگ بندی کی پیشکش بھیجی تھی، لیکن رہبر اعلیٰ نے اپنے پہلے خارجہ پالیسی سیشن میں سخت ترین موقف اپنایا. کہا یہ امن کا صحیح وقت نہیں. دشمن شکست تسلیم نہ کر لے اور نقصان کا ازالہ نہ کرے، جنگ جاری رہے گی. پاکستان علاقائی کشیدگی میں ثالثی کے لیے تیار. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا الجزیرہ کو انٹرویو. کہا کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں. پاکستان مختلف شراکت داروں کے ساتھ بات چیت میں شامل ہے. خواہش ہے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کریں. افغان طالبان رجیم کی جانب سے پاکستان مخالف گمراہ کن اور من گھڑت پروپیگنڈا بھی نقاب. عالمی اور افغان میڈیا نے اسپتال حملے میں 400 افراد کی ہلاکت کے جھوٹے دعووں کی قلی کھول دی. دہشت گرد ٹھکانوں کی تباہی کے بعد افغان طالبان ہزیمت چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینے لگے. افغان میڈیا کہنے ہیں فضائی حملہ کے دوران ہلاکتوں اور بڑی تباہی کے نشانات نہیں ملے. ریا نیوز، افغان ٹائمز یا کسی اور میڈیا ادارے نے بڑے جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی. افغان طالبان نے دعویٰ کیا تھا حملہ بحالی مرکز پر ہوا، لیکن دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا. کابل میں بحالی مرکز کے قریب لگی آگ معمولی نوعیت کی تھی. آگ ممکنہ طور پر قریبی طالبان فوجی کیمپ پر حملے کے باعث لگی. افغانستان کے ٹرو نیوز کے رپورٹر نے بھی اسپتال میں موجود عینی شاہدین کے ذریعے افغان پروپیگنڈا اشکار کر دیا. بنوں میں تھانہ بکا خیل اور چوکی فتح خیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام. پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، متعدد زخمی. پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گرد سے کلاشنکوف ہینڈ گرنیڈ اور واکی ٹاکی برآمد. پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں سرچ اینڈ آپریشن. ڈی آئی جی بنو سجاد خان کی پولیس کی بروقت کارروائی کی تعریف. اہلکاروں کے لیے نقد انعام اور اسناد کا اعلان. کراچی کے پورٹ قاسم پہ تیل بردار جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری. پیٹرول کے 2 اور ڈیزل سے بھرا ایک ٹینکر پورٹ قاسم پہنچ گیا. فجیرہ سے 60,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی خیرپور اور 26,000 ٹن پیٹرول لے کر ایم ٹی سنی لیگر پورٹ قاسم پہنچے. پیٹرول اور کروڈ آئل سے بھرے مزید جہاز بھی آؤٹر اینکریج پر موجود ہیں. ضروریات کے مطابق ملک میں پیٹرولی مصنوعات کا ذخیرہ موجود ہے. ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ. وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وزیر پیٹرولیم درآمدات کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے متحرک ہوں. حالات بہتر ہونے تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار ہیں. بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را پر پابندی عائد کی جائیں. امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی کا ٹرمپ انتظامیہ سے بڑا مطالبہ. امریکی کمیشن نے محکمہ خارجہ سے RSS پر بھی پابندی کا مطالبہ کر دیا. سالانہ رپورٹ میں کہا بھارتی حکومت نئے قوانین کے ذریعے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہے. بھارتی حکومت امریکہ میں اقلیتوں کے خلاف جرائم میں ملوث ہے. را اور RSS اہلکاروں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی جائے.
کیا ایف بی آئی بھارتی ایجنٹ یادو کو امریکہ لانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے؟ ایف بی آئی کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے پریس کانفرنس میں سوال۔ ایڈ جانکی نے کہا آج کی پریس کانفرنس 10 مطلوب ترین مفرور ملزمان سے متعلق ہے۔ آج ہم صرف ان مخصوص مفرور ملزمان پر بات کریں گے۔ ایف بی آئی کی پریس کانفرنس میں ایک اور بھارتی شہری بھدریش کمار پٹیل کا بھی ذکر کیا گیا۔ بھارتی شہری بھی ایف بی آئی کے 10 اہم ترین مفرور ملزمان میں شامل ہیں۔ کمار کی معلومات پر $2.5 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے باعث خطے میں کشیدگی ایندھن کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان کے پاس 2 آپشن رہ گئے۔ پہلا آپشن عالمی منڈی کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ دوسرا آپشن QR کوڈ کے ذریعے فیول ریشننگ سسٹم متعارف کرانا ہے، جس کے تحت گاڑیوں کو ہفتہ وار محدود مقدار میں پیٹرول فراہم کیا جاتا ہے۔ سری لنکا سمیت خطے کے مختلف ملک فیول ریشننگ کا سسٹم پہلے ہی متعارف کرا چکے ہیں۔ حکومت کس آپشن پر جائے؟ آپ بھی اپنی قیمتی آراء سے ہمیں واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے آگاہ کریں۔ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس وقت یہ خود مانگیں گے کہ عمران خان کو باہر نکالیں۔ آپ انتظار کریں، یہ نکلیں گے اور یہ لوگ ہی نکالیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کی ملاقات، ذرائع نے بتایا ملاقات کانفرنس روم میں 25 منٹ تک جاری رہی۔ سابق وزیر اعظم سے ان کی بہنوں کی ملاقات نہ ہو سکی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خانم نے کہا بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے اور یہ حکمران خود ان کو باہر نکالیں گے۔ ہم بانی کا علاج چاہتے ہیں، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں۔ نورین نیازی نے کہا ہمارا بھائی کبھی کوئی ڈیل نہیں کرے گا، ایک دن آئے گا یہ لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کو باہر نکالیں گے۔ ریڈیو پاکستان حملہ کیس عدالت میں ضمنی چلان پھر جمع نہ ہوا۔ وکیل ریڈیو پاکستان نے اعتراض کیا چلان جمع کیوں نہیں ہوا؟ ضمنی چلان سہیل آفریدی سے متعلق فورینسک رپورٹ پر بنایا جانا ہے۔ اے ٹی سی میں ضمنی چلان سے سہیل آفریدی کے ملوث ہونے یا نہ ہونے کا بتایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے باہر بھی نہیں پہنچے۔ کراچی میں آج اور کل گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بارش برسانے والا سسٹم آزاد ملک میں داخل ہوگا۔ 18 اور 19 مارچ کے دوران وقفے وقفے سے تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور مختلف علاقوں میں ژالہ باری بھی متوقع۔ مری گلیات، اسلام آباد اور پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش اور ژالہ باری کا امکان۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلا دھار بارش کی توقع۔ بلوچستان میں آج سے 23 مارچ تک آندھی اور بارش متوقع۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مصطفی وہاب کا رات گئے ایکسپو سینٹر کا دورہ، عید بازار میں سٹالز کا معائنہ کیا۔ ناصر حسین شاہ اور مصطفی وہاب کی سانحہ گل پلازا کے متاثر دکانداروں سے ملاقات۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا سندھ حکومت سانحہ گل پلازا کے متاثرین کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی۔ متاثر دکاندار اگلی عید تک اپنی دکانوں میں کاروبار کر سکیں گے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت ہے کہ متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے۔ خواتین کی عید کے لیے تیاریاں جاری، لاڑکانہ میں بھی بیوٹی پارلرز پر رش لگ گیا۔ میک اپ کے ساتھ ہیئر سٹائلنگ اور مہندی لگوائی جا رہی ہیں۔ بعد میں بیوٹی پارلر پر طویل انتظار کرنا پڑے گا، ہر ایک جلدی پہنچنے کے لیے بےتاب۔ کراچی وائٹس نے نیشنل T20 کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں سیالکوٹ ریجن کو 5 وکٹ سے شکست۔ کراچی نے 166 رنز کا ہدف آسانی سے 29 گیند پہلے حاصل کیا۔ عبداللہ فضل نے 88 رنز بنائے۔ پشاور میں سیالکوٹ کی ٹیم پہلے کھیل کر 165 رنز بنا سکی۔ محمد عمر نے 3 شکار کیے۔ دوسرے سیمی فائنل میں لاہور وائٹس نے احمدآباد کو 195 رنز کا ہدف دے دیا۔ بھارت ٹیم فائنل میں آج کراچی سے ٹکرائے گی۔ پاکستان سپر لیگ کی تیاریوں میں تیزی، نئی ٹیم حیدرآباد کنگز نے
سیزن 11 کے لیے آسٹریلیا کے مانس لبوشین کو کپتان مقرر کر دیا. لبوشین پہلی بار PSL میں ایکشن میں دکھائی دیں گے. حیدرآباد نے سوشل میڈیا پر خصوصی ویڈیو شیئر کر کے کپتان کا اعلان کیا. برف پوش پہاڑ، خوبصورت جھیلیں اور دلفریب نظارے. PSL ٹرافی انفینٹی کو اسلام آباد کے بعد شمالی علاقوں کی سیر کرائے گی. چمچماتی ٹرافی کی اسکردو ایئرپورٹ اور کچورا جھیل پر نمائش. شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں منوائیں. PSL 11 کے ٹکٹس کی آن لائن فروخت جاری. شائقین کرکٹ میچز کے ٹکٹ کوریئر سروس کی ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں. ایک شناختی کارڈ پر 8 ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں. ٹکٹ کی کم از کم قیمت ₹250 ہے. اور ICC کے بعد FIH کو بھی پاک بھارت میچ کے مزے لگے. رواں برس شیڈول ہاکی ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کو ایک ہی گروپ میں شامل کر لیا گیا. قومی ٹیم نے 8 سال بعد ہاکی ورلڈ کپ میں جگہ بنائی. ورلڈ کپ 14 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز اور بیلجیم میں کھیلا جائے گا.